बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त 2021 है और पूरी कौम 71वां जश्न मना रही है। कौम जश्न मना रही है। अब मैं हैरान हूँ कि ये जश्न आज़ादी है या जश्न ग़ुलामी है। और उस मौके के ऊपर जो पार्टीशन के मौके के ऊपर कितनी हमारी ख़वातीन थी जो वहाँ छोड़ आए थे और वो आज हिंदुओं और सिखों के बिस्तरों पर औलादें जनवा रही हैं। फिर हमारा एक बाजू काट दिया गया 71 के अंदर और उसके बाद उसकी वापसी की कोई तदबीर ना सोची गई। फिर अपने मुल्क के अंदर एक से एक बढ़कर करप्ट हुक्मरान आते चले जा रहे हैं, इस मुल्क को लूटते हैं अपने बाप की जागीर समझकर। और पूरी कौम है जिसके अंदर एक अल्लाह की नाफरमानी का सैलाब उमड़ आया है, तूफ़ान बर्पा हो गया है इसके अंदर। गोया अल्लाह से भी इनको आज़ादी मिल गई है। हिंदुओं से तो आज़ादी मिली, लेकिन अब लगता है अल्लाह से भी आज़ादी मिल गई है। इसी तरह हिंदू से तो आज़ादी इन्होंने ले ली है पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तानियों को आज़ादी कब मिलेगी? ये तो ग़ुलामों के ग़ुलाम बन गए और कोई काम, कोई इनका फ़ैसला अपने मुल्क के अंदर नहीं होता है। इनके हुक्मरान यहूदियों के दस्त बस्ता ग़ुलाम नज़र आते हैं और हिंदुओं से भी अब लड़ने की वो वाली हिम्मत नज़र नहीं आती इनको ललकारने की, बल्कि जब कभी ललकारा जाता है उन्हीं की तरफ से और ये मुदाफ़ियाना अंदाज़ इख्तियार करते हैं। ये बहुत बड़ी जो है वो ज़िल्लत और ख्वारी है, बहुत बड़ी ये नादानी है कि गौर व फ़िक्र का भी मौका नहीं दिया जाता है कि ये पाकिस्तान जब लिया गया था तो किस बुनियाद के ऊपर लिया गया था। ये और बात कि वो हकीकी मानों में इस कलमे का मतलब ही नहीं समझते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने तो यही सुना है जब से ये होश संभाली है कि इस बुनियाद के ऊपर लिया गया था, लेकिन जब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ में आया तो पूरी तरह ये यकीन हो गया कि हमारे उन बड़ों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं आता था, वरना वो इस तरह का नारा कभी ना लगाते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। बस हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि वो हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं, तो हमारा दीन अलहदा है। हम पूरी तरह उस पर अमल नहीं कर सकते हिंदुओं के साथ रह के। हम अलहदा मुल्क चाहते हैं ताकि हम अल्लाह के दीन को नाफिज़ करें और इसके ऊपर अमल करा के अपने आप को और दूसरों को एक मॉडल स्टेट मदीना रियासत गोया इसका एक नमूना पूरी दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। तो उसके बाद जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, गोया इसको शिर्क का गोदाम बना दिया है इन्होंने। हर शिर्क जो पूरी दुनिया में क्या पूरी इंसानियत की तारीख़ में होता है वो आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हर कोने के ऊपर एक कब्र है जो पूरी तरह माबूद बनी हुई है, बुत की शक्ल उसने इख्तियार की हुई है। गुगू घोड़े, उसके ऊपर छोटे छोटे घोड़े चढ़ाते हैं और कहते हैं ये फिर औलाद होगी, बेटा होगा। किसी जगह तेल डालते हैं, दिए जलाते हैं, कहीं चादरें चढ़ाते हैं, कहीं गामे शाह है और कहीं बरी कर खरी के नारे लगते हैं। हक बाहू बेशक बाहू, एक नज़र करम दी तक बाहू, या अली मदद पार लगा दे कश्ती, मोयुद्दीन चिश्ती पार लगा दे कश्ती, ए मौला अली ए शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना। और मामा नू देना है बचड़े पीरा, भैणा नू देना है वीर भला, पीरे शाह गाजी और दमड़ी और हर मदद करेंदा हर मुश्किल वे दुआ जहाना अंदर। ये सब कुछ। और फिर गुजरात में दौले शाह के चूहे हर तरफ घूम रहे हैं और मुल्तान तो मज़ारों और दरगाहों का गढ़ बना हुआ है। ख़ुद यहाँ लाहौर के अंदर देखा जाता है कि हर महल्ले के अंदर, हर इलाके के अंदर एक कब्र है, पूजी जा रही है। और यहाँ बाटी गेट के अंदर सबसे बड़ा जो इनका मुसलमानों का बुत है गोया ये यहाँ पूजा जा रहा है, जिसको दाता साहब कहते हैं। ये दाता साहब हैं, ये गंज बख्शे ख़जाने बख्शते हैं और मुल्क के ऊपर अरबों कर्ज़े चढ़े हुए हैं और यहाँ सोने के दरवाज़े लगाए हुए हैं। और फिर ये नाव एक जगह वहाँ दरगाह है, वहाँ सोने का दरवाज़ा है और गंज शकर उसको कहते हैं। और वहाँ से अंदर से अगर कोई निकल जाए, जन्नती दरवाज़ा है, उसके अंदर से निकल जाए तो जन्नत वाजिब हो जाती है।
اور ایسی جنت ہے جس کے سامنے لائنیں لگائی جاتی ہیں، پولیس کا پہرا ہوتا ہے، اور اگر لائن توڑی جائے تو پولیس لاٹھیاں مار دی ہے۔ ایسی جنت تو شیطانی جنت ہی ہو سکتی ہے جس کے اوپر یہ انداز ہو۔ باقی وہ اصلی جنت جس میں مومن جائیں گے، اللہ کے مومن بندے جائیں گے، اس کا تو ذکر یہ ہے کہ فرشتے خوش آمدید کہیں گے، السلام علیکم کہیں گے، برکتوں اور رحمتوں کی بارش ہو جائے گی وہاں، اور امن کے ساتھ ہمیشہ کی سکون میں چلے جائیں گے۔ اور یہ جو ان کی جنت ہے کہ یہ جنتی دروازہ ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی گزرے ہیں، اندازہ لگائیے، بڑے بڑے علماء گزرتے ہیں اس کے اندر سے۔ تو اللہ کے بندو، یہ اللہ کا قہر و غضب ہے، یہ شرک ہے، یہ قوم پوری طرح مشرک بن گئی ہے، اور یہ اب جشن آزادی نہیں، جشن غلامی ہیں۔ بتائیے، ابھی نیچے جشن منا رہے ہیں اور ان کی ایئر سپیس استعمال کر رہے ہیں ان کے آقا، اور ان کے اوپر سے گزر کر دوسرے ملک پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے اوپر جو ہے وہ بمباریاں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ تو نہ لا الہ الا اللہ کا مطلب پاکستانی جانتے ہیں اور نہ افغانی جانتے ہیں، یہ طالبان جانتے ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا کہ یوں تو مرزا بھی ہو، غازی بھی ہو، افغان بھی ہو، سید بھی ہو، پتہ نہیں کیا، اور تم سبھی کچھ ہو اور بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے، اصل مسلم نہیں ہے یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ سلفی ہیں، چکڑالوی ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، لیکن مسلم نہیں ہیں، مسلم نہیں ہیں۔ کروڑوں میں کوئی ایک، خربوں میں کوئی ایک ہو، اللہ جانتا ہے، خربوں میں، اب کروڑوں کی بھی بات چھوڑو، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، لیکن سارے جشن منا رہے ہیں۔ جشن مناؤ جی، جھنڈے اٹھاؤ، اور ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، ان کو ایمان خالص کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور صحیح معنوں میں پاکستان کو پاکستان بنایا جائے۔ پاک سرزمین، پاک وہ ہوتی ہے جس میں شرک نہ ہو۔ ایک شرک اگر ہو گیا، نظر و نیاز کا شرک ہو گیا، 11ویں کا شرک ہو گیا، 12ویں کا شرک ہو گیا، واسطے وسیلے کا، چادریں چڑھانے، تعویذ گنڈے، جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے۔ تو اللہ کے بندو، کب پاکستان کو پاکستان بناؤ گے؟ یہاں رکوع ہو رہے ہیں، سجدے، اور ان کے مفسرین نبیوں اور ولیوں کو سجدے ثابت کرتے ہیں، اور پھر بھی یہ مسلمان ہیں۔ اور جو علی نے کہا تھا، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ حیرانے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، جو مرضی کریں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے، نہ اسلام چاہیے، سب کچھ ان کے اوپر فٹ آتا ہے۔ اور وہ ہندوؤں کے لیے ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نہ امیدیں، اور مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہی بات میں ان کو نہ کہہ دوں، مزاروں سے تجھ کو امیدیں، پیروں سے تجھ کو امیدیں، اور عرس اور میلوں سے تجھ کو امیدیں، اور ہندوؤں سے تجھ کو امیدیں، یہودیوں سے تجھ کو امیدیں، ہر ایک سے تمہیں امیدیں، چائنا سے تجھ کو امیدیں، اور روس سے تجھ کو امیدیں، ایران سے تجھ کو امیدیں، اور نہیں امید ہے تو صرف اللہ سے تمہیں امید نہیں ہے۔ تو مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور یہ کرونا کے اندر جو ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، ٹیلی فون کی کال کے اندر ٹون لگی ہوتی ہے، اور ہر جگہ کہ قوم کے تعاون اور پتہ نہیں محکمہ صحت کی وجہ سے یہ ہم نے اس وبا سے نپٹ لیا ہے۔ اللہ کا کوئی نام نہیں ہے، کبھی ان کے منہ کے اوپر سے نہیں آتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کے دماغوں سے اندر سے اللہ نکل گیا ہے، اور یہ باب حضرات اور یہ پیر حضرات ان کے دماغوں کے اندر اس طرح چلے گئے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے مشرکین کے اندر بچھڑا چلا گیا تھا، یہ بچھڑا ان کے اندر سے نہیں نکل رہا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، پہلے خود پاک ہو، کلمہ پڑھو، کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غریب نواز نہیں، پکارے جانے کے لائق نہیں، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے انسانوں۔ انسان کبھی یعنی سجدے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے، انسان کبھی داتا دستگیر نہیں ہو سکتا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کسی انسان کو نہیں دی ہیں، وہ صفات میں بھی اکیلا ہے جس طرح وہ ذات میں اکیلا ہے۔ تو اس طرح کلمے کا یہ مطلب پڑھا جائے، مانا جائے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو میں نے خود پرائم منسٹر کا ایک ویڈیو سنا، عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ کیا بات ہوگی، اللہ کے رسول کو آخری رسول نہ مانو تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے ہو؟ ہاں، نہیں ہو سکتے ہو جب تک نبی علیہ السلام کو آخری رسول نہ مانو، تو اور پھر ان کے طریقے پر نہ چلو۔ جس طرح آخری رسول نہ ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان کے طریقے پر چلنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول تو بھیجے اسی لیے جاتے ہیں، بنائے اسی جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ کون آج اطاعت کر رہا ہے بتائیے؟
کون اجازت کر رہا ہے؟ ہر جگہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہو رہی ہے، عرس اور میلے ہو رہے ہیں، قبریں پکی ہو رہی ہیں، کبھی کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا ہے۔ بتائیے شریعت کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو یہاں چور نہیں ہے یا شریعت نہیں ہے۔ اسی طرح سودی نظام ہر جگہ، ہر بینکی نظام، یہ سود جو اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اس ملک کے پوری دنیا کے مسلمان اسی سود کے اندر غرق ہو گئے، اس حرام خوری کے اندر غرق ہو گئے۔ اور پھر اجرت کے اوپر دین آج چلتا ہے، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، اور بچے کے کان میں اذان دینے کے پیسے یہ مولوی وصول کرتا ہے، نکاح پڑھانے کے پیسے وصول کرتا ہے، جنازہ پڑھانے کے پیسے وصول کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا کاروباری اور فریبکار یہی مولوی ہے، یہی پیر ہیں۔ یہ سارے آستانے، چاہے گولڑا شریف ہو، چاہے کھڑی شریف ہو، یہ سارے کے سارے یہ کفر و شرک کی بنیاد ہیں اللہ کے بندوں۔ اور یہ مردوں کے سننے کا عقیدہ، حیات النبی فی القبر کا عقیدہ، واسطے وسیلے کا عقیدہ، نبی علیہ السلام کے اوپر اعمال پیش ہونے کا عقیدہ، یہ سارے مشرکانہ عقیدے ہیں۔ جب تک تم شرک نہیں چھوڑو گے تم خود پاک نہیں ہو سکتے ہو، اور جب تک شرک پاکستان کے اندر ایک بھی شرک موجود ہے یہ پاکستان نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ یہ پاکستان بنے گا، یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اور صحیح معنوں میں انشاءاللہ اللہ کا دین انشاءاللہ نافذ ہوگا، اور پھر پوری دنیا کو انشاءاللہ پاکستان بنایا جائے گا، پوری دنیا کے اوپر اسلام کی حکومت ہوگی، اور ایمان کا جھنڈا گڑ دیا جائے گا، اور کوئی کافر اور مشرک زمین کے اوپر نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اور 7 سال مسلم کی روایت ہے کہ اس زمین کے اوپر ایسے آئیں گے کہ 2 مومنوں کے درمیان، 2 بھائیوں کے درمیان کوئی کینہ حسد نہیں ہوگا، سارے کے سارے مسلم ہوں گے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک ہوا چلے گی، ان مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، اور سارے کافر اور مشرک اس زمین پر رہ جائیں گے۔ پھر کفر و شرک کا دورہ ہوگا، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور اختتام ہو جائے گا اس دنیا کا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور صحیح معنوں میں آزادی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بندو آزادی حاصل کرو اس شرک سے، کفر سے، شیطانوں سے، اور ان سیاسی اور مذہبی ٹھیکیداروں سے۔ دین کے ٹھیکیدار بنے آئے ہیں، کوئی خیر خواہ کے روپ میں آگے، سارے فریبکار ہیں، یقین کیجئے۔ کوئی حلوے بانٹتا ہے، کوئی چادریں چڑھاتا ہے، کوئی وہاں جا کر ماتھے ٹیکتا ہے، یہ سارے کے سارے کلمے کے غدار ہیں، اللہ کے نمک حرام ہیں، اور یہ شرک کی وجہ سے جو مرتا جا رہا ہمیشہ کی آگ میں جا رہا ہے، جو مرتا جا رہا ہمیشہ کی آگ میں جا رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں اپنی دنیا کی وجہ سے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف۔